जितने भी यहाँ हमारे ओहदेदार बैठे हैं, मैं सबको इस शानदार जलसे की भरपूर मुबारक भी देता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। लेकिन शौकत भट्टी, आपने इतनी बड़ी लिस्ट पेश कर दी, लगता ऐसे है कि आप एक ही साल में हाफिजाबाद में वो काम करवाना चाहते हैं जो 70 साल में नहीं हुए। लेकिन इंशाअल्लाह, देखिए, सबसे पहले तो मेरा हाफिजाबाद के लोगों आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह जब हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे, मेरा वादा सिर्फ हाफिजाबाद आपसे नहीं है, मेरे सारे पंजाब के लोगों से है कि पाकिस्तान की तारीख में इन 5 सालों में जो हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, इस सारी मुल्क की तारीख में इतना काम नहीं हुआ होगा जो इंशाअल्लाह पंजाब में हम आपको करके दिखाएंगे। अब मैं हाफिजाबाद के नौजवानों, मैं आपका सबका जुनून देख रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, अभी कि ये जो आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, आपने बड़े तहम्मुल से और आराम से मेरी बात सुन ली। मैं सबसे पहले एक चीज आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप बाशऊर लोग हैं, मुझे ये बताएं कि इमरान खान को सियासत में आने की जरूरत क्या थी 25 साल पहले? अल्लाह इमरान खान को सब कुछ दे चुका था, जो भी मैं जिंदगी में चाहता था अल्लाह वो दे चुका था। मैं सिर्फ एक वजह से आया था, और मैं नौजवानों आपके लिए, क्योंकि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है। मैं ये चाहता हूं बड़े गौर से आप मेरी बात सुने। पाकिस्तान क्यों बना था? ये मुल्क इलामा इकबाल की जो ख्वाब थी, हम सब अपने आप से पूछे कि क्या जरूरत थी पाकिस्तान की बनाने की? ये एक बड़े मकसद के लिए बना था, और आप अगर जब तक इसको नहीं समझेंगे हम कौम नहीं बनेंगे। क्योंकि एक कौम तब बनती है वो जब एक नजरिए पे खड़ी होती है। नजरिए के बगैर कौम नहीं बन सकती। वो एक अवाम का हजूम होता है, उसके अंदर कभी आप सुनेंगे कि जाग पंजाबी जाग, कभी आप सुनेंगे सिंधु जैश, कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक। क्योंकि जब तक मेरी कौम को मकसद ना पता चले पाकिस्तान बनाने का, हम कौम नहीं बन सकते। और जब एक कौम अपने नजरिए से हटती है, मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम तबाह हो जाती है। हमने एक अजीम कौम बनना था, नहीं बने। और आज मैं आप सबके सामने पहले तो ये रखता हूं कि नजरिया था क्या पाकिस्तान का? नजरिया पाकिस्तान का इलामा इकबाल ने बड़ा वाज़ेह किया था कि हमने वो रियासत बननी थी जब सारी कौम ने इकट्ठा होना था। उस नजरिए पे, जो नजरिया हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और उन्होंने एक रियासत बनाई थी, मदीना की रियासत।
وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو؟ کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی. جیسے جیسے وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے رہے، مسلمان نیچے آتے رہے. تو میرے نوجوانوں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کو اس کی تربیت کے لیے ایک اتھارٹی بناؤں جس کا نام رحمت للعالمین اتھارٹی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو، سب کو بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا. سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ رحمت للعالمین کہتے تھے کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہ سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. انہوں نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں کافر بھی تھے. ان سب کو انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا ایک نظریے پہ، اور وہ نظریہ یہ تھا مدینہ کی ریاست میں کہ سب سے پہلے ریاست میں عدل اور انصاف ہوگا. ریاست انسانوں کو ایک ہی قانون سب انسانوں کو رکھے گی، یعنی کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی قانون کی حکمرانی، انصاف. دوسرا ریاست میں اصول تھا انسانیت. فلاحی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. اور تیسری خودداری، کہ وہ ریاست ایک آزاد ریاست تھی. اور ان تینوں کے اوپر بھی میں بات کروں گا، لیکن انہوں نے اس سے عوام کے لیے اللہ نے مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت تھی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اللہ نے انسانوں کو کہا کہ ریاست کی تو ذمہ داری انصاف دینا، خوددار قوم، انسانیت، فلاحی ریاست. لیکن عوام کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور برائی کے خلاف جہاد کرو گے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہے جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں. یہ میں 25 سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی، وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی. جب ایک قوم دیکھے گی کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، ظلم بڑھ جائے گا. جب ایک قوم دیکھے گی کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور قوم کچھ نہیں کرتی، تو معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے گی. جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال سے اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم سب، اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہے. ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور کرپٹ لوگ، مجرم، عدالتوں میں جن کے کیس، وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے، پیسہ چلانے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا.
عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے, عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا. میں نوجوانوں مغرب میں اپنا بڑا ٹائم گزارا کرکٹ کی وجہ سے. آپ یقین کریں کہ ان کی جمہوریت کے اندر کسی کی جرت نہیں ہو کہ وہ کسی ایم پی کے اوپر, ممبر آف پارلیمنٹ کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرے. ان کی جرت نہیں ہوتی, نہ ایم پی کی ممبر پارلیمنٹ کی جرت ہوتی ہے پکنے کی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ معاشرے میں نہیں اپنی شکل دکھا سکیں گے. ایک نوجوانوں یہ ذرا غور سے سنیں, یہ ساری زندگی باتیں آپ کو کام آئیں گی. امریکہ کے اندر ایک بڑا امیر آدمی تھا, اس کا نام برنی میڈوف تھا. بہت امیر آدمی تھا, سارے بڑے بڑے لوگ اس کو جانتے تھے, فلم سٹار وغیرہ سب جانتے تھے. وہ کرپشن میں پکڑا گیا. اب نوجوانوں یہ سنو اسے ہوا کیا. جب وہ کرپشن میں پکڑا گیا, اس کے بڑے بیٹے نے خودکشی کی. اس کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ گھر سے نہ نکلا اور گھر بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا بیماری میں. اس کی بیوی نے طلاق دی. اس کی بہن اور اس کے خامند نے خودکشی کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ معاشرے میں ان کی جگہ ختم ہو گئی. کوئی گھر نہیں ان کو بلائے گا, کوئی ان کے بچوں سے شادی نہیں کرے گا. یہ ہوتا ہے خوف. جب ایک قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ معاشرہ کیا کہے گا. تو میں اس لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, اسکول کے اندر بچوں کو سیرت نبی سے پڑھائیں, یونیورسٹی میں ریسرچ کروائیں, اس کے اوپر ڈبیٹس کروائیں, ملک کا کیریکٹر بنائیں. ایک جب مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیریکٹر, ان کو لوگوں کو اٹھا دیا تھا, اخلاقیات اٹھا دی تھی. اور اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ سیرت نبی کی سیرت بچے بچے کو پتا ہو, پھر وہ جو مرضی کرنا چاہتا ہے کرے, لیکن ہم اپنی ریاست اپنے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ ان کو پتا تو چلے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا. ہم نے تو ایک مثال بنی تھی دنیا میں کہ ایک مثالی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. یہ تو علامہ اقبال کی سوچ تھی. تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے. میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا. میں دیکھا کہ کیسے قائد اعظم کے بعد آہستہ آہستہ ہماری قوم دنیا میں اس کا وقار گرتا گیا. میں نے دیکھا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہے. قائد اعظم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مقصد کیا تھا. جب پاکستان بننے کا یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, تو لا الہ الا اللہ جو نعرہ تھا وہ اس میں فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے ایک غیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے. تو میں دوسری بات کرتا ہوں کہ ہم قوم کیسے بنیں گے. ایک تو میں نے رحمت اللہ عالمین کا آپ کو کہا. دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے. ابھی تک انگریز کا بنایا ہوا نصاب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے, اچھی نوکریاں ان کے لیے, عوام کے لیے اردو میڈیم, پھر ایک طرف دینی مدرسے. یہ پہلی دفعہ 70 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تعلیم کا نصاب ہم لے کے آئے ہیں.
पहली दफा मैं इस तरह शफकत महमूद आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमने फैसला किया कि कौम बनाने के लिए आपको एक निसाब चाहिए। सबको अंग्रेजी पढ़ाएं, लेकिन अंग्रेजी एक इंसानों के अंदर फर्क करने के लिए तो ना हो कि जो पढ़ा लिखा है वो पहले अंग्रेजी बोले बताने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं। ये इसलिए हुआ है कि हमने कभी अपने निसाब को ठीक नहीं किया। तो इंशाअल्लाह ये जो हमने किया है, ये भी शुरू किया 5 क्लासेस तक सबको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लेकिन सबको एक निसाब पढ़ाएंगे। हमने अपने दीनी मदरसों को भी, उनको भी हम बीच में लेके आ रहे हैं कि उनको भी और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए, ताकि हमारे दीनी मदरसे के बच्चे भी ऊपर आ सके, वो भी जनरल बन सके, जजेस बन सके, डॉक्टर बन सके। तो सारी कौम को उठाने के लिए सबसे पहले तो तालीम के ऊपर हमने काम किया, फिर 26 लाख स्कॉलरशिप्स, ये सुने जरा गौर से, 26 लाख स्कॉलरशिप्स हमने रखी अपने अवाम के लिए, नौजवानों के लिए। और ये सारों को मॉनिटर कौन कर रहा है? मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम 26 लाख स्कॉलरशिप्स को देख रहे हैं कि वो मेरिट पे जा रही हैं, कहीं कोई तालिब इल्मों को कोई मसले नहीं आ रहे। और अगर ऐसे हमारे बच्चे जो बड़े ज़हीन हैं उनको स्कॉलरशिप मिले मेरिट के ऊपर, तो एक तो स्कॉलरशिप हमने शुरू की है। फिर एक और काम किया है टेक्नोलॉजी के लिए। ये पहली दफा पाकिस्तान में मैं 2 यूनिवर्सिटीज बना रहा हूं जिसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। डॉक्टर अतार रहमान और हमारे बड़े जबरदस्त इस वक्त एयरफोर्स की चीफ जो है, इनके साथ मिलकर हम एरोस्पेस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ताकि पाकिस्तान भी अपनी जहाज बना सके। किसी ने नहीं सोचा कि हम बाहर से चीजें लेते हैं, हमारे पास अक्ल भी है, हमारे पास सही लोग हैं, हर किस्म का प्रोफेशन है, क्यों नहीं हम अपने जहाज बनाते? तो ये जो हमने इसलिए अपनी बनाते कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी की तो 2 यूनिवर्सिटीज शुरू कर दी बनानी, और इंशाअल्लाह इन यूनिवर्सिटी से आप देखेंगे कि मुल्क अपने पैर पे खड़ा होगा। हम लोगों से ये चीजें नहीं मंगवाएंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे नौजवानों, अब मैं आपको जो सबसे जरूरी बात बताना चाहता हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की रियासत में उनके पास थोड़े से भी मुसलमान हुए थे, 5000 या 6000 मुसलमान थे। ये जरा गौर से सुने, तारीख का हिस्सा है। 628 और 629 उन्होंने 2 खत लिखे। अब सोचे कि मुसलमान थोड़े से चंद हजार थे, और खत लिखा उन्होंने एक सुपर पावर को। दुनिया पटी हुई थी 2 सुपर पावर्स के बीच में, एक था पर्शियन एम्पायर, एक सुपर पावर एक तरफ मशरिक में, और मगरिब में थी रोम बैजेंटाइन एम्पायर। उन्होंने दोनों सरबराह को एक खत लिखा, दोनों को एक पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पे चलोगे तो तुम्हारी बेहतरी है। अब सोचें कि एक लीडर, दुनिया के तारीख का सबसे अजीम लीडर, उसकी शान देखें कि जब उनकी फौजें लाख से ज्यादा बड़ी फौजें और जदीद हथियार थे, ये कुछ भी नहीं थे, थोड़े से हजार मुसलमान थे। लेकिन दुनिया के लीडर को जरा देखें कि उसने उनको ये नहीं कहा कि मैं इमदाद चाहता हूं, उन्हें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे से कर्जे चाहता हूं, उन्होंने कहा मैं सच का पैगाम लेके आया हूं। और दुनिया की तारीख शाहिद है कि 10 साल के अंदर अंदर उन 2 खत के बाद
दोनों सुपर पावर्स घुटने टेक गई मुसलमानों के सामने। तो हाफिजाबाद के लोगों सुनो, लीडर कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने उनकी सुन्नत यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जब वो एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। और हमारी बदकिस्मती कि हमारे जनाब यहां का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने बैठता है, कहां पे टांगरी होती है उसकी, हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत चीज ऐसी ना हो जाए कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। जब एक मुल्क का लीडर इस तरह किसी के सामने टांगे कंपाता है, उसके बाद वो कौम को गिरा देता है, कौम गिर जाती है। कौम को तो लीडर उठाता है। हमारा जो लीडर, सबसे अजीम लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद लीडर था, एक आजाद इंसान था। उसको देख के मुसलमानों को फख्र होता था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। और हमारी अभी क्या हुआ जरा ये सुने। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिल के खत लिखा कि इमरान खान को और हमारी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। अब ये सारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है कि एम्बेसडर्स ओपन लेटर लिखते हैं। और मैंने उनकी सही तनकीद की। मैंने उनको ये कहा कि तुमने हिंदुस्तान से इस तरह जुर्रत है खत लिखने की, और किसी मुल्क को लिखोगे ऐसा खत? मैंने ये पूछा कि हम एक आजाद मुल्क हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे यहां, अब ये सुने, पहले तो 2-3 लोगों की स्टेटमेंट्स आ गई। फजल रहमान ने कहा जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ, अब जरा शहबाज शरीफ को देखें, वो जब भी, जरा सुने मजे कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने, तो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है। तो सर मैं भी आप ही की तरह हूं। और फिर वो कहता है कि जो इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया कि यूरोपियन अंग्रेजों की उन्होंने तनकीद कर दी। उसके बाद कंपे टांगरी कहता है इमरान खान ने पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, मैं इन सबसे बेहतर मगरब को जानता हूं। मेरी जिंदगी के कितने साल गुजरे, क्रिकेट खेलता था सारी दुनिया में। मैं मगरबी ज़हनियत को अंदर से जानता हूं। जो लोग उनके जूते पॉलिश करते हैं वो उनको हकारत से देखते हैं। जो लोग अपनी कौम के मफादात के लिए खड़े होते हैं वो उनकी इज्जत करते हैं। आपने देखा,
انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو انسان یا ملک اپنی عزت نہیں کرتا، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمارے ملک میں 10 سالوں میں، یہ ذرا غور سے سنیں، 10 سالوں کے اندر 2008 سے لے کے 2018 تک 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے. ہمارے 2 سربراہ آصف زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی. یہ دنیا کے سارے قوانین کے خلاف ہے کہ آپ بمباری کریں اور دہشت گرد کہیں جی میں جس کو مارے کہیں جی دہشت گرد ہے. کہیں دنیا کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا. اور پھر ایک طرف پاکستان ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور وہی ہمارے اوپر بمباری کر رہے ہیں. میں بار بار ان کی مخالفت کی، میں نے دھرنے دیے، میں نے ہر جگہ کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. میں نے امریکہ میں جا کے یہ کہا، میں نے برطانیہ میں یہ سٹیٹمنٹس دی. ایک جگہ یورپین یونین کے ایمبیسڈرز شاہ محمود قریشی بھی میرے ساتھ تھے، شیرین مزاری بھی تھی. وہ سارے کوئی 20 ایمبیسڈر بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں مخالفت کر رہے ہو یہ ڈرون اٹیکس کی. کہتے وہ تو دہشت گرد مار رہے ہیں، تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. یہ شاہ محمود کو یاد ہوگا اور شیرین کو. میں نے ان کو کہا کہ لندن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے 30 سالوں سے. اس دہشت گرد نے جتنے کراچی میں لوگوں کو قتل کیا ہے، کوئی بھی دہشت گرد جو تم مار رہے ہو اس نے اتنے قتل نہیں کیے. فرق یہ ہے کہ اس نے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے، پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی کی ہے، اور وہ آرام سے لندن میں بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دو، آپ کہتے ہیں جی قانون میں، آپ کہتے ہیں عدالت میں آ کے ثابت کریں. تو میں نے اسے کہا کہ اگر پاکستان، اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لندن میں مار دیں. ان کو یاد ہے شاہ محمود کو. میں نے اسے جب پوچھا، میں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں گے، اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور کبھی بھی کوئی بھی مہذب معاشرہ نہیں دیتا، تو کیا ہم آپ کی کمی ہے کہ آپ یہاں کے ڈرون پاکستانیوں، میں واضح کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں ہر ملک سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. بہت بڑی پاور ہے، ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے. ہمارے بڑے عظیم پاکستانی وہاں رہتے ہیں. لیکن میں 22 کروڑ پاکستانی کا وزیر اعظم ہوں. میری سب سے بڑی میری جو ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کروں، میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں. میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی آ کے فورن پالیسی ایسی ہو کہ ہم کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں. میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا. میں نے اب یہ ذرا غور سے سنیں، میں نے امریکی صدر کو ملنے گیا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو جب میں ملنے گیا. میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کم سے کم خرچہ کیوں کیا. میں کمرشل فلائٹ پہ گیا.
میں ہوٹل میں بھی نہیں ٹھہرا, میں پاکستان کی ایمبیسی کے کمرے میں ٹھہرا. کیونکہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے ملک کے اوپر اس وقت مشکل معاشی حالات ہیں, میں اپنے ملک کا پیسہ بچا رہا ہوں. میں وہاں سوٹ پہن کے نہیں گیا, میں اپنی شلوار قمیض میں گیا. جو دورہ نواز شریف اور زرداری نے $12 لاکھ سے اور $14 لاکھ میں کیا, وہ میں نے $1.5 لاکھ میں کیا. صرف اس لیے کہ میں مغرب ذہنیت کو سمجھتا ہوں. آپ آج جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں, اپنے ملک کا پیسہ خرچ کریں, ان کو بڑے بڑے تحفے دیں, اور ان کو پتا ہو کہ آپ کا ملک مقروض ہے, وہ آپ کی عزت نہیں کرتے, وہ آپ کو نیچا سمجھتے ہیں, وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ کے پیچھے. میں جانتا ہوں ان کو. وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ملک کی فکر ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اسے میں کیا اس کا پوزیشن ہے, کیا یہ ایماندار ہے یا نہیں. اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی اربوں ڈالر کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, یہ یاد رکھیں کہ ان کی ایجنسیز مکمل طور پہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے پیسے کدھر ہیں. ان کی لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں, ان کو سب پتا چل جاتا ہے. ان کے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے. اس لیے اگر اللہ نے مجھے باہر عزت دی تو ان کو سب کو پتا ہے کہ میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا. ان سب کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ملک سے کرپشن نہیں کی. وہ آپ کی عزت کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ چائنا میں گئے, انہوں نے ہماری عزت کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریکارڈ ٹائم پہ, حافظ آباد یہ یاد رکھو, ریکارڈ ٹائم میں چائنا نے ہمیں فائٹر جہاز دیے, J-10C, جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 1982 کے بعد پاکستان کے پاس اس طرح کے جہاز آئے ہیں, اور یہ ہمارے تحفظ کے لیے. اور جو لگنے تھے 2 یا 3 سال, 7 مہینے میں انہوں نے ہمیں یہ JC-10 کی اسکواڈن دی ہے. یہ F-16 کے بعد سب سے بڑا پاکستان کی حفاظت کے لیے چائنا نے دیا ہے, کیونکہ عزت کرتے ہیں. ہم روس گئے, 3 گارڈ آف آنرز دیے اس نے, روس کے پریزیڈنٹ نے ہمیں عزت دی. اس نے ہمیں, میں جب صدر ٹرمپ سے ملنے گیا, اس نے عزت کی. اس نے ایسے, اسے پتا تھا کہ یہ آدمی 2 نمبر نہیں ہے. جب وہ ہمارے پچھلوں سے ملتے تھے تو اس لیے یہ بیچارے ان کے سامنے گرے ہوئے ہوتے تھے. تو دیکھیں, قوم کی عزت اس کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کا سربراہ ہوتا ہے. جب وہ جھکتا ہے وہ قوم کی ساری عزت نفس تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو میں نے آپ سے 25 سال پہلے اپنی قوم سے کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں, اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. 22 تاریخ کو 15 سال کے بعد اسلامک ملکوں کی یعنی OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں. 15 سال کے بعد سارے مسلمان ملکوں کے فورن منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان. یہ ہمارا ملک, ہماری تعلقات سب سے ہے, سب سے رکھنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم سب سے تعلقات رکھیں گے, لیکن اپنے ملک کے مفادات کے لیے کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب میں مدینہ کی ریاست ذرا سنیں, آخر میں پہنچ رہا ہوں. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے
آج تک پاکستان کی تاریخ میں قوم بنانے کے لیے کسی نے نہیں کیا۔ مدینہ کی ریاست فلاحی ریاست تھی۔ فلاحی ریاست کیوں ضروری ہے؟ ریاست ایک قوم بنتی تب ہے جب سارے فرد قوم کے سمجھیں کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارا دھیان رکھے گی، یہ ہمیں انصاف دے گی۔ اگر ہمیں مشکل وقت آئے، گھر میں بیماری ہو تو ریاست میرا دھیان رکھے گی۔ اگر میں بھوکا ہوں تو ریاست ہمارے بچوں کا دھیان رکھے گی۔ تو یہ جو سفر ہے فلاحی ریاست کا، یہ بھی پاکستان کو قوم بنائے گا۔ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی قوم بنائے گی۔ ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے ایک نصاب وہ قوم بنائے گا۔ جو ہماری لیڈرشپ ہے اپنی قوم کو خودداری دے کے یہ قوم بنائے گی۔ اور یہ جو فلاحی ریاست ہے اس میں سب سے بڑا کام جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، ہر خاندان سوائے سندھ کے، کیونکہ صوبے کر رہے ہیں، یہ عثمان بزدار کی میں خاص تعریف کرتا ہوں کہ 400 ارب روپیہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا پیسہ کسی نے خرچ نہیں کیا عوام پہ۔ 400 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ۔ اس کا مطلب یہ ذرا سنیں، اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ بیماری آئے تو وہ 10 لاکھ تک آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا۔ ابھی جو لاہور کا مہنگا ہاسپٹل ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل، ان کے سربراہ ڈاکٹر جاوید نے مجھے ٹیلی فون کیا 1 مہینہ پہلے، کہتا ہے عمران میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاسپٹل میں، اور مہنگا ہاسپٹل ہے، پہلا ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ کا آپریشن کیا ہم نے۔ ایک غریب آدمی، ایک ڈرائیور گیا ہوا، دل کی بیماری تھی، ہیلتھ کارڈ کے اوپر پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا مفت علاج ہوا۔ تو یہ مجھے پاکستانیوں بتاؤ کہ 70 سال سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے۔ یہ کبھی پاکستان میں چیزیں نہیں ہوئی۔ پھر پناہ گاہ، میں جب لاہور کے وہ پرانا جو لاہور کا راوی کا پل تھا، جب اس سے آتا تھا دادا صاحب کی طرف، تو وہ جو بیچ میں سڑک کے بیچ میں جو جگہ تھی، ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ بچارے لوگ سو رہے ہیں اس کے اوپر، مزدور سو رہے ہیں اس کے اوپر، ٹرک گزر رہے ہیں رات کو، بسیں گزر رہی ہیں، دھواں آ رہا ہے، مٹی آ رہی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے ایک ہم پناہ گاہ بنا دیں کہ جا کے ادھر سو سکے غریب لوگ۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا، کبھی کسی میں یہ رحم نہیں آیا کتنا پیسہ لگتا ہے۔ کم از کم سوچے تو صحیح کہ مزدور بچارے باہر سے آتے ہیں شہر میں کام کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو پیسے بچانے کے لیے بچارے سڑک پہ سو جاتے ہیں تاکہ جو بھی ہم پیسہ بچائیں گے تو ہم بچوں کو، بیوی بچوں کو بھیج سکیں۔ لیکن کبھی ریاست میں کسی نے نہیں یہ سوچا، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے۔ ہم نے پہلی دفعہ، میں آپ کو بتاؤں، پناہ گاہ کی اب ہم سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں۔ ماڈل ہم ایسا کیسا کر رہے ہیں کہ پناہ گاہ اس کے اندر ایک بنے گی پناہ گاہ جدھر لوگ رات کو سو سکتے ہیں، کھلی ہوئی ہیں، لیکن اس کو اور بہتر اب کر رہے ہیں۔ ان کو غسل خانے، نہا سکتے ہیں، ان کو کھانا ملے گا 2 وقت کا، مفت کھانا کھائیں گے تاکہ ان کو کرائے پہ پیسہ خرچ نہ ہو، تاکہ کھانے پہ پیسہ خرچ نہ ہو، اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیج سکے۔ اور ایک پناہ گاہ کے ساتھ ساتھ اب ہم دکانیں بنائیں گے، دکانوں سے آمدنی آئے گی، پناہ گاہ کا خرچہ جائے گا، اس کے ساتھ احساس سینٹر کھولیں گے، ان کی ٹریننگ کروائیں گے، تو انشاءاللہ یہ فلاحی ریاست کی طرف
पूरा हमारा रास्ता है। फिर कामयाब पाकिस्तान, शहरों के अंदर और देहातों में 20 लाख खानदानों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सूद के बगैर 5 लाख कर्जा, अपनी बिजनेस शुरू कर सकें, अपने किसान अपने खेत में लगा सके। 20 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा दे रहे हैं, अपना घर बना सके। उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन, ये सारा एक खानदान के लिए टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। फिर ये पहली दफा, ये सारी चीजें पाकिस्तान में पहली दफा हो रही है। फिर अब सबसे ज्यादा एक इंसान क्या चाहता है कि मेरे सर के ऊपर छत हो, अपना घर हो। अब शहरों के अंदर इतना महंगा घर बनाना, लोग आम आदमी घर ही नहीं बना सकते। हमारी कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोग अपना घर नहीं बना सकते। तो पहली दफा आप सुनो मेरे पाकिस्तानियों, पहली दफा हमने बैंकों के साथ मिलके, हुकूमत ने भी पैसा डाला है, बैंकों ने पहली दफा कर्जे देने शुरू हुए उन लोगों को, मजदूरों को, वेल्डर को, मोची को, दर्जी को। और कैसे कर्जे, अब क्या किया हमने, जो वो किराए का जो किस्त देते थे 1 महीने की किराए के लिए, उसी किस्त को हमने बैंकों से कर्जा ले लिया। बजाय किराया देने के वो बैंकों को किस्त देते हैं और घर उनका अपना हो जाता है। अब तक 60 अरब रुपए, अब तक 60 अरब रुपए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बैंकों ने ये छोटे लोगों को कर्जे दिए हैं। इससे पहले सिर्फ पैसे वालों को कर्जे मिलते थे और इंशाअल्लाह मेरा इसको हम बढ़ाते जाएंगे। और मेरी ख्वाब ये है कि मेरे आम लोगों के लिए हम सस्ते कर्जे दें ताकि वो अपने घर बना सके। फिर अब महंगाई का दौर है, एहसास राशन अब हम शुरू कर रहे हैं। 2 करोड़ खानदान को हम पैसा दे रहे हैं, वो जाके घी, आटा और चीनी 30% इसके ऊपर उनको रियायत मिलेगी करियाना स्टोर से। ये पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ खानदान के लिए हम कर रहे हैं। और उसके बाद ये सुने जरा, ये सुने मेरे नौजवानों, जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। पहली दफा पाकिस्तान के लोगों ने इतना टैक्स दिया। उस टैक्स से आज हमने बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमत 20 रुपए बढ़ाना, हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए नीचे कर दी है। 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है। और इसके लिए ये जरा सुने, आज अमेरिका में 220 रुपए का पेट्रोल है, बर्तानिया में 350 रुपए का है, हिंदुस्तान में 220 रुपए का है, दुबई में 151 रुपए का है। उनका अपना तेल जमीन से निकलता है, पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है और पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर है। सारे इलाके से सबसे सस्ता आज भी हमारा पेट्रोल है, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, टैक्स का पैसा, ताकि आवाम पे बोझ ना पड़े। और इंशाअल्लाह जैसे जैसे मेरी कौम टैक्स देती रहेगी, वैसे वैसे मैं आपके ऊपर पैसा खर्च करता रहूंगा, बोझ आपका कम करता रहूंगा। और मैं अब माइशत के ऊपर आ रहा हूं, ये जरा मेरी गौर से सुने, मैं आखिर अब तकरीर खत्म करने वाला हूं, ये जरा गौर से सुने आप बात। 100 साल में एक दफा इतना बड़ा अजाब है जो कोरोना है। 100 साल में इतना बड़ा बुरहान आया दुनिया के अंदर। जब बुरहान आया तो मेरे पाकिस्तानियों, सारी दुनिया ने लॉकडाउन लगा दिए, सारा कारोबार बंद कर दिया, लोगों को घरों में बंद कर दिया, हिंदुस्तान ने भी कर दिया। मुझे सबने कहा कि आप भी पाकिस्तान में लोगों को बंद कर दें। मैंने बार बार लोगों से एक सवाल पूछा
کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں لاک ڈاؤن لگاؤں گا میرے دیہڑی دار کا کیا بنے گا، ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنے گا، رکشے ڈرائیور کا کیا بنے گا، چھابڑی والے کا کیا بنے گا؟ جو آدمی پیسہ کماتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے، جو دیہڑی کما کے بچوں کو کھانا دیتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ سندھ نے میری بات نہیں مانی، سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن لگا دیا، مجھے برا بھلا کہا گیا، ساری اپوزیشن پارٹیز کی تقریریں موجود ہیں، ہر جگہ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کو بروا دے گا۔ تو میرے حافظ آباد کے نوجوانوں، اللہ کا کرم ہوا کہ آج 2 سال کے بعد ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان اور پاکستان نے کورونا پہ جو انہوں نے حکمت عملی کی تھی وہ دنیا میں سب سے اچھی ہے۔ دنیا آج ہماری حکمت عملی پہ چل رہی ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے نااہل تھے تو سب سے مشکل وقت میں جو پاکستان نے حکمت عملی اختیار کی، دنیا نے اس کی تعریف کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، ورلڈ اکنامک فورم نے، اکانومسٹ نے پاکستان کو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں رکھا۔ ہم نے اپنے ملک عوام کو بھی بچایا، اپنی معیشت کو بھی بچایا، اور کرونا کے دور میں پاکستان کی معیشت ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے 5.6% پہ پڑی، 5.6%۔ سب تنگ رہ گئے۔ ہماری ریکارڈ، یہ ذرا سنیں، ریکارڈ ایکسپورٹ، ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹ، باہر سے پاکستانیوں نے جو پیسے بھیجے ریمیٹنسز وہ ریکارڈ، ہماری کنسٹرکشن کے اندر 1500 ارب روپیہ آیا وہ ریکارڈ، ہمارا آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹ وہ ریکارڈ، 4 بڑی جو ہماری فصلیں تھی، گندم، گنا، چاول اور مکئی، چاروں میں ریکارڈ ہوا۔ اور اب انشاءاللہ جو ہم نے انڈسٹریل پیکج دیا ہے، یہ میری اب پیشن گوئی سن لو، جو ہم نے اب انڈسٹریل پیکج دیا آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کو بالکل ایک تبدیل کر کے ایک عظیم ملک بنا دے گا۔ ہمیں دنیا میں، اور یہ سن لو آخری 2 چیزیں، ہم نے جو موسم کی تبدیلی کے اوپر قدم اٹھائے، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو کہا کہ پاکستان مثال ہے، پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ پھر 50 سال میں، حافظ آباد کے لوگوں، آپ یا زیادہ تر کسان ہو، 50 سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز بنی ہیں، 10 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم، یہ 50 سال کے بعد، تاکہ پانی کو بچائیں، تاکہ کسانوں کے پاس زیادہ پانی آئے، سستی بجلی بنے، پانی کے اوپر بجلی بنے، اور انشاءاللہ 3 سال میں پہلی مومن ڈیم کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد داسو ڈیم اور اس کے بعد بادشاہ ڈیم۔ اس سے پاکستان میں جو پانی کا ہم جو ریزروائر ہے وہ دگنا ہو جائیں گے، یعنی پانی ہمارے پاس دگنا ہو جائے گا آج سے، اور انشاءاللہ یہ کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ میں آخر میں میرے حافظ آباد کے لوگوں، میں آپ کے سامنے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا ملک ایک بہت عظیم ملک بننے جا رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو 27ویں رمضان کو بنا تھا، یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کو بتانا ہے کہ صحیح معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، مدینہ کی ریاست، وہ کیسے، اس کے کیا اصول تھے۔ ہم نے دنیا میں مثال بننا ہے، ہم نے خوددار قوم بن کے سامنے آنا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کدھر سے، جس طرح مدینہ کی ریاست میں مسلمان اٹھے تھے، اسی طرح یہ ملک ان اصولوں کے اوپر چل کے
ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے سامنے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، ابھی یہ جو ہندوستان کا ایک مسائل بھی آ گیا، پاکستان نے بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا، حالانکہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے. لیکن آج میں آپ کو کہہ دوں، ہمارا ملک وہ ہے جو اپنی دفاع کر سکتا ہے، جو اس وقت صحیح راستے پہ چلا گیا ہے، جس کی معیشت صحیح جا رہی ہے، اور جو انشاءاللہ اگلے 1.5 سال ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جو اگر ہم 1947 میں صحیح معنی پہ چل پڑتے تو آج ہم کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے. اور حافظ آباد کے لوگوں اور نوجوانوں، اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکومت کے گرنے کے یہ جو 3 چوہے نکلے کرنے چلے شکار،